बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सकीना जावेद है और मैं को फाउंडर हूँ वुमेन्स इन्वेस्टमेंट फोरम की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और उसकी टीम का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आके आप लोगों से मुखातिब हो सकूँ। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आप सब जानते हैं, बजट, सेव और इन्वेस्ट है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। सबसे पहला हिस्सा है इसका प्लानिंग और बजट से रिलेटेड, दूसरा हिस्सा है इसका सेविंग से रिलेटेड, और तीसरा हिस्सा है जो कि मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। मेरे ख्याल में हम लोग सब जो है बजट और सेविंग में तो महारत हासिल कर ही लेते हैं कुछ हद तक, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो हम बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं इस पे इन्वेस्टमेंट्स में मैं बाद में आऊँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे बजटिंग के बारे में। जी, तो हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल प्लानिंग की। अब हमारे वसाइल का बेहतर इस्तेमाल हम सिर्फ तभी बेहतर तरीके से कर सकते हैं जब हमारे मकासद क्लियर हो, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो कि हम पहुंचना क्या चाहते हैं, हमारी मंजिल क्या है। जिस तरह किसी भी कहीं भी पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ये अंदाज़ा लगाना, हमें अपनी डेस्टिनेशन का अंदाज़ा लगाना होता है ताकि हम वो रास्ता इख्तियार कर सकें। उसी तरह हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पता लगा सकें कि हमारे पास हमारी इनकम क्या है, हमारी आमदनी क्या है, ताकि हम अपने अखराजात को उस तरह की तरतीब दे सकें। और इसके लिए जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मकासद को क्लियर करें, और अगर हमारे मकासद क्लियर नहीं होंगे तो हम अपने अखराजात को बेहतर तरीके से तकसीम नहीं कर पाएंगे, और ना ही हम अपनी अखराजात को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि ख्वाहिश और ज़रूरतों के बीच में एक बहुत ही देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ख्वाहिशात एंड ज़रूरियात। और जब अक्सर आप देखते हैं कि जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ रही होती है, वैसे वैसे आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो ज़रूरियात बन रही होती हैं, और यहीं पे आके कोई भी इंसान, कोई भी एक आम शख्स मार खाता है। मैं खुद मार खाती हूँ कि जब आप अपनी ख्वाहिशात को तरजीह देना शुरू कर देते हैं तो आप बहुत से वक्त बचत को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। अब हम जिस तरह बात कर रहे थे कि किसी भी मुल्क के लिए और किसी भी कंपनी के लिए जिस तरह ज़रूरी है, एक कामयाब शख्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताता है, फाइनेंशियल प्लानिंग या माली मनसूबाबंदी आपको ये बताती है कि आप अपने अखराजात को किस तरह, अपने अखराजात को के बारे में अपनी आमदनी को सरे फहरिस्त करें, और उसके बाद अपने अखराजात को उसी तरीके से लेकर चलें। अभी ये फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और उस पर हम काफ़ी देर बात कर सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं बजटिंग की तरफ, जो इम्पोर्टेंट है इस वक्त हमारे टॉपिक को लेके। जैसा कि हमने बात की किसी भी मुल्क की या किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल प्लानिंग को इम्पोर्टेंस देती है, क्योंकि कामयाब होने के लिए तो बहुत ज़रूरी है। उसी तरह घर में आपको एक घर चलाने के लिए माली मनसूबाबंदी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के मयार को बेहतर बना सकें। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम अपने मकासद को इस तरह से क्लियर करें कि क्या हम अपनी हाल को बेहतर बनाना चाहते हैं या हम अपने मुस्तकबिल को, या फिर हम हाल और मुस्तकबिल में अपने हिस्से को अपनी आमदनियों को तकसीम करना चाहते हैं, ताकि हम अपने फ्यूचर को भी हिफाजत में ले सकें और अपने हाल को भी बेहतर बना सकें। जब हम बात करते हैं, इसलिए बजटिंग बहुत अहम है, क्योंकि हमारी ख्वाहिशात, हम लोग 15-20-30 रूल के बारे में बात करते हैं इधर, जो बजटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर हम अपनी आमदनियों को 50-20-30 रूल के हिसाब से लेके चलेंगे, जिसमें 50% जो है वो हमारी ज़रूरियात का हिस्सा होता है, जिस तरह के घर, गाड़ी, राशन, ये सब चीज़ें जिस पे स्पेंड करना ज़रूरी है, जिसके बगैर एक ज़िंदगी नहीं चलती, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है लाइफ की।
اس کے علاوہ 30% ہمارا جو حصہ ہے وہ ہمارے حال کو بہتر بنانے کے لیے ہوتا ہے، جس میں ہم اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، جیسے کہ باہر کھانا کھانا ہو جاتا ہے، کسی کو بہتر موبائل لینا ہے، ٹی وی لینا ہے، یا کسی بھی جگہ کسی بھی پروگرام میں جانا ہے، تو اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر 20% جو ہمارا حصہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں نکالنا، کیونکہ 50 اور 30% میں تو ہم کچھ بھی، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم آرام سے خرچہ کرنا تو سب کو آتا ہے. وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم سیونگز کریں. سیونگ کرنا شاید ہم لوگ کبھی کبھی اس پہ مار کھا جاتے ہیں. تو سیونگز کرنا جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہمارا 20% حصہ جاتا ہے آمدنی کا. اور یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھتی ہے ہماری سیونگ کا پرسنٹیج بھی اسی طرح سے بڑھنی چاہیے. اور سیونگز کے بھی 2 کمپوننٹ ہیں، 2 حصوں میں ڈیوائڈیڈ ہوتی ہے سیونگز. ایک حصہ ہوتا ہے جو ہم ایمرجنسی پرپز کے لیے رکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہمیں مستقبل میں کچھ بھی کوئی بھی پرابلم آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، تو ہمارے لیے ایک کچھ حصہ ہماری آمدنی کا پڑا ہوا ہو جو ہم استعمال کر سکیں. اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ ہماری انویسٹمنٹس کا ہوتا ہے جو ہم اپنے مستقبل کے لیے کرتے ہیں اور جس کی ہمیں خاصی ضرورت نہیں پڑ سکتی کم از کم اگلے 2 سال کے لیے. یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اکثر ہم میں سے لوگ اپنی ضرورت کے پیسوں کو انویسٹ کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں ظاہری بات ہے کہ جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں انویسٹمنٹ سے نکلنا پڑتا ہے. اس وقت بہت مشکل پڑ جاتی ہے کیونکہ پھر آپ لاس کرتے ہو الگ انویسٹمنٹس میں، اینڈ دین آپ کے پاس وہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی آپ کی ٹائم پیریڈ اور پلاننگ خراب ہو جاتی ہے. اس ٹاپک بجٹ سے پھر ہم ریلیٹ کرتے ہیں، یا جب ہم بات سیونگس کی کرتے ہیں تو آپ یہ اگر جب آپ بجٹ اچھے طریقے سے کرنا شروع کر دیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کتنا آسان ہے اپنے آمدنی کا کچھ حصہ سیو کرنا. اس چیز ایک جیسے ہم نے 50-30-20 رول کی بات کی، جب ہم ایکچوئل میں 50 یا چلو ہم اگر تھوڑا سا اس کو لیوریج بھی دے دیں، تھوڑا سا ہم اس کو فلیکسیبلٹی بھی دے دیں تو 50 سے 55 ہو جائے گا. لیکن اگر ہم 80 to 85% صرف اخراجات میں لگائیں اور کچھ اینڈ اپ کر دیں سیونگز میں، تو ہمیں کچھ اینڈ اپ مطلب ہم اس کا حصہ بنا لیں تو خود ہی ہر مہینے ہماری سیونگز ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن ہاں یہ ایک چیز ہے کہ ہماری کچھ لوگ سیلری بیسڈ ہوتے ہیں، کچھ بزنس کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی انکم جو ہے بہت ڈفرینٹ اسٹریم آف انکمز ہوتی ہیں، الگ الگ طریقے سے ان کی آمدنی ہوتی ہے. تو ہمیں اس کیس میں اگر ہمیں آمدنی کا نہیں پتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخراجات کو منیمم کر دیں، نہ کہ منیمم اس پہ لے کے اخراجات کو اس پہ ایوریج پہ لے کے چلیں جو ہمیں پچھلے مہینوں سے اندازہ ہو سکتا ہے. اس طرح سے اگر ہماری انکم ہر مہینے مختلف بھی ہے تو ہم کم از کم ایوریج پہ تو رہ سکتے ہیں. اور سیونگز کی ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے اور چیزیں بڑھ رہی ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک آمدنی یا ایک انکم کا ذریعہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے کسی بھی گھرانے کو، کسی بھی گھر کو چلانے کے لیے. بہت مشکل ہے کہ ایک آدمی اپنے اگر ایک ہی آدمی ہے جو کماتا ہے اور وہ 4 آدمیوں اور 4 لوگوں کا خرچ دیکھ رہا ہے تو وہ آسان نہیں ہے کہ وہ اپنی ایک آمدنی سے وہ کر سکے. ہر کسی کو ایک اگر ہم مڈل کلاس کو بھی دیکھ لیں تو اس کو بھی سب کو جس طرح گیجٹس کا ٹائم آ چکا ہے، سب کو اپنی ایک پرائیویٹ اسپیس کا ٹائم آ چکا ہے، تو سب کو بہتر بڑے گھر چاہیے، الگ گیجٹس چاہیے، بہتر اسکول میں جانا ہے، بہتر اسٹینڈرڈ آف لیونگ چاہیے، سب کو اپنی زندگی کا معیار بہتر بنانا ہے. صرف ایک بڑے صرف 20+ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف انہیں کو، ایون جو ہمارے بچے ہیں اب آپ آج کے زمانے کے 10 سے 20 سال ہو جائیں، ایون چھوٹے بچے، سب کو ایک کمپٹیشن کا حصہ بن چکے ہیں. تو اس چیز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ان کو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم آمدنی کا کم از کم 2 ذریعے تو بنائیں اور ان کو تاکہ بہتر طریقے سے ہم تاکہ اپنی زندگی کے معیار کو بہتر کر سکیں. تو اس لیے وہ چیز جو میں نے پہلے بھی میں ذکر کر چکی ہوں وہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم سیونگز کی بات کریں، جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھے ہماری سیونگز بھی اسی حساب سے بڑھنی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کی ضروریات اور اخراجات ویسے ہی بڑھیں گے. کبھی بھی آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ کل اگر آپ نے پچھلے ہفتے
پچھلے مہینے 10 لگائے تھے تو اس مہینے آپ 8 لگاؤ گے، کیونکہ آپ کی زندگی، آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہے زندگی سے اور آپ کی جو ضروریات ہیں وہ اسی حساب سے بڑھتی چلی جائیں گی، وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتی ہیں. ہاں آمدنی ہے جو کبھی والیٹائل ہو سکتی ہے، جو کم ہو سکتی ہے، بٹ ہماری خواہشات جو ایک انسانی فطرت ہے وہ کم نہیں ہو سکتی. اس سے لیے یہیں آ کر میں بولوں گی کہ انویسٹمنٹ کتنی ضروری ہے. ہمیں اس لیے ہم پھر بات کرتے ہیں اپنے جو سب سے امپورٹنٹ ہمارا حصہ ہے ہماری ٹاپک کا آج، انویسٹمنٹس پہ. اب انویسٹمنٹ کے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے طریقوں سے انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. آپ کے اپنے آبجیکٹیوز کلیئر ہونے چاہیے کہ آپ کو انویسٹمنٹ کتنے عرصے کے لیے کرنی ہے. لیکن ایک جو جنرل رول ہے وہ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ انویسٹمنٹ لمبے عرصے کے لیے کریں. کوئی بھی پیسے جو آپ کو اگلے 2 سال یا 3 سال ضرورت پڑ سکتی ہے اس میں آپ کو انویسٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ کو انویسٹ نہیں کرنے چاہیے. لیکن اور ایک بہت ضروری چیز، اگر جب آپ کنسیڈر کر رہے ہوں اپنی سیونگز کا کچھ حصہ انویسٹ کرنا، وہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک پر امید ہو کہ آپ ایک صحیح چیز میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے اندر صبر ہو اپنی انویسٹمنٹ کو نیچے جاتے ہوئے دیکھنے کا. کیونکہ جب تک آپ اپنی انویسٹمنٹ سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک آپ کو چاہے وہ لاس نظر بھی آ رہا ہو، وہ آپ کا لاس ہوگا نہیں. تو یہ اکثر لوگ جن لوگوں سے ملتی ہوں وہ اکثر صرف اسکرین پہ یا پھر لوگوں سے سن کر کے ان کی انویسٹمنٹس، یا ایون اگر ہم ریئل اسٹیٹ پہ بات کریں، صرف ہم شیئرس کی بات نہیں کریں، اگر ہم پراپرٹی کی بھی بات کریں یا ہم میوچل فنڈس کی بات کریں، ہم گولڈ کی بات کریں، جب ہم سنتے ہیں کہ وہ کم ہو رہا ہے، چاہے ہم نے وہ اپنا لاس بک کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہمیں پینک کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم ٹینشن لیتے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹس ڈوب رہی ہیں. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جو بھی ہماری اخراجات ہے، جو ہماری ایمرجنسی پرپز کی ضرورت ہے، یا ہمیں کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں کوئی بھی ایسی آمدنی جو ہمیں اگلے 2-3 سال میں ضرورت ہے، وہ ہم نہ انویسٹ کریں تاکہ ہم پینک کا شکار نہ ہو سکیں. تو جو بھی آپ انویسٹمنٹ چوز کریں، ضروری ہے کہ اس میں آپ اپنا ایک لانگ ٹرم ویو رکھیں. اب جیسے ریئل اسٹیٹ ہے، وہ بھی ایک اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کا ایک بہت بڑا حصہ ریئل اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے، اور آپ کوئی چھوٹا حصہ نکال کر اس کو وہ نہیں کر سکتے ہو، لکویڈیٹ نہیں کر سکتے، اپنے پیسے نکال نہیں سکتے ہو. اسی طرح یہ چیزیں آپ کو اندازہ لگانا ہوگا جب آپ انویسٹمنٹ کا مائنڈ سیٹ بنا رہے ہوتے ہو یا انویسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہو، تو آپ کو اپنی مقاصد جو ہے وہ کلیئر کرنے ہوں گے. آپ کو یہ کلیئر کرنا ہوگا کہ آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہو، آپ کیا ریٹرن ایکسپیکٹ کر رہے ہو. صحیح ہے، انویسٹمنٹ ضروری ہے اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے. اپنی حال کا آپ کچھ حصہ انویسٹ کرتے ہو اس لیے کہ آگے کی زندگی کا معیار بہتر ہو سکے. کیونکہ ابھی شاید آپ کی جو زندگی ہے وہ ڈیمانڈس کے حساب سے صحیح چل رہی ہے، لیکن آگے آتا ہوا وقت اور اس میں اور ضروریات بڑھتی چلی جائیں گی. جیسے ہی آپ کے فیملی بڑی ہوگی، آپ کے ایج وائز آپ لوگ بڑے ہوگے، تو آپ لوگ کی ضروریات بڑھیں گی. اس لیے انویسٹمنٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ آپ کو لمبے عرصے پہ جا کے ریٹرنز دیتی ہیں. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کا ایکچوئل میں یہی مقصد ہے کہ آپ اگلے 2-3 سال میں اپنی انویسٹمنٹ کو نکال لیں، یا پھر آپ کا یہ مقصد ہے کہ شاید آپ کو 1 سال میں اپنی آدھی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور پھر اس کو آپ کچھ انویسٹمنٹ جو ہے آپ بعد میں بھی نکال سکتے ہیں، تو آپ کو یہ ہے کہ آپ اس انویسٹمنٹ جو چوز کریں اس حساب سے کریں. کیونکہ ریئل اسٹیٹ ہے اگر، تو آپ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ پراپرٹی لے رہے ہیں تو آپ آدھی پراپرٹی بیچ دیں گے اور پھر بعد میں باقی آدھی پراپرٹی بیچیں گے، کیونکہ وہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو تقسیم کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور اس جگہ انویسٹ کریں جو کہ جس کا ایک طریقہ کار بہت آسان ہو.
انویسٹمنٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے جو میں یہاں جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی وہ ہے کہ وہ آپ کی ہر طرح سے ایک ملٹی پلائر افیکٹ کریٹ کرتا ہے. مطلب وہ صرف آپ کے لیے نہیں, جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف آپ کے لیے نہیں, وہ ایک تو یہ ایک جو ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے وہ صرف اس انسان پہ نہیں ہوتا جو انویسٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اگر ہم اس کو ہم بڑے اس پہ دیکھیں تو ایک بہت بڑا پرپس ہی میٹ کر رہا ہوتا ہے ایک اکانومی کے لیے بھی, کیونکہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی شہری یا ملک کا بندہ اگر وہ اپنے ملک کی ایسٹس میں انویسٹ کر رہا ہے یا اپنے ملک کے ڈفرینٹ انویسٹمنٹ ایونیوز میں انویسٹ کر رہا ہے تو وہ بیسکلی اپنا ایک کانفیڈنس شو کرتا ہے کہ اس کو یہ اطمینان ہے کہ اس کی سیونگز جو ہے وہ بڑھیں گی آگے. اسی لیے انویسٹمنٹ ایک بڑے, اگر ہم اس میں دیکھیں, ایک بڑا پرپس کو سرو کر رہا ہوتا ہے. اور جب میں بات یہ کر رہی تھی میوچل فنڈز اور گولڈ کی, تو میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو بولنا چاہوں گی اسٹاکس کے بارے میں, کہ یہ ایک لیکوڈیٹی کے حساب سے یہ ایک بہت ہی بہتر انویسٹمنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ کو ضرورت پڑ بھی جائے, جسٹ کیس بیکاز ہمیں نہیں پتا, اگر ہمارا لانگ ٹرم ویو ہی تھا 2 سال ہم نے انویسٹ کیا 2 سال کے لیے, لیکن ہمارا فار سم ریزن کوئی بھی ایک ایمرجنسی پرپز کے لیے ہمیں اچانک 6 مہینے بعد یا سال بعد ضرورت پڑ گئی پیسوں کی, تو ہم اسٹاکس کا کچھ حصہ, اگر ہم نے 2000 شیئر لی ہیں اور ہمیں ضرورت جو پیسوں کی ہے وہ 500 ویلیو سے میٹ ہو سکتی ہے, تو ہم آسانی سے اسٹاک ایکسچینج میں 500 شیئرز بیچ سکتے ہیں اور اپنی وہ ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. اور اگر وہ ہمیں وہ واپس وہ پیسے مل جائے تو ہم ان کو واپس خرید بھی سکتے ہیں مزید 2 سال کے لیے انویسٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایک چیز بہت جو آسانی ہے اس کو اسٹاکس کو خریدنے کی اور ان کو اسٹاکس کو خرید اور بیچنے کی, وہ اس کو ایک بہت ہی اٹریکٹیو انویسٹمنٹ ایونیو بناتی ہے. لیکن اسٹاکس میں بھی ہمیں ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اچھی کمپنیز میں انویسٹ کریں. اس کے لیے obviously یہ ضروری ہے کہ ہم ریسرچ کریں, ایک تو ہمارے مقاصد کلیئر ہو, اور پھر ہم اس حساب سے ریسرچ کریں کہ بہتر کمپنیز کون سی ہیں, کمپنیز کی ہسٹری, کمپنی کی مینجمنٹ, تو یہ سب چیزیں جو کہ ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ اویلیبل ہیں. ہر کمپنی کی اپنی رپورٹ اور ڈفرینٹ نیوز جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے. اگر آپ کو کسی سیکٹر کے بارے میں پڑھنا ہوتا ہے تو وہ جنرلی بھی آپ کو نیوز میں کبھی ملتی ہے. اور اس کے علاوہ تو جہاں جیسے میں بات کر رہی تھی کہ ہماری انویسٹمنٹس جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ 2 سال کے لیے کم از کم ہو, اس لیے بہت جو ہم ورڈ بہت یوز کرتے ہیں, ایک ٹریڈر کا ورڈ یوز بہت کرتے ہیں. ہمیں ہمارے ذہن میں ہمارا ٹریڈر مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے, ہمارا مائنڈ سیٹ ہمیشہ ہونا چاہیے کہ ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو جس طرح میں بات کرتی تھی, بہتر کمپنیز کو سرچ کریں. بہت سارے ایسے ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ کو ساری انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے, اس کے حساب سے جس بھی سیکٹر کے بارے میں آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں سیکٹر وائز اویلیبل ہوتی ہے. پھر ڈویڈنڈ کے حوالے سے اویلیبل ہوتی ہے, کون سی کمپنیز ہیں جو اچھا ڈویڈنڈ دیتی ہیں. PSX کی ویب سائٹ پہ بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں, اور اگر آپ ریسرچ کرنے کے لیے کوشش کریں تو آپ کے پاس بہت سارے ایونیوز ہیں جس کے ذریعے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی کمپنی بہتر ہے. اور پھر جب آپ انویسٹمنٹ کے اس میں آئیں گی, ایک مائنڈ سیٹ آپ کا جب بنے گا, تو جو آپ کی جنرل گفتگو ہوگی آپ کے اپنے سوشل سرکل میں جن لوگوں سے آپ بات کریں گے وہ بھی انویسٹمنٹ ریلیٹڈ ہوگی. پھر آپ کے اندر خود ایک جستجو ہوگی اس بارے میں پتہ کرنے کی کہ یہ کون سی چیزیں ہیں, کون سی انویسٹمنٹس ہیں, جو کون سے سیکٹرز ہیں جس میں انویسٹ کرنا چاہیے. اور جب آپ سیکٹرز کے بارے میں پتہ کریں گے تو آپ پھر خبریں فالو کریں گے, اس میں یہ آپ کو اندازہ لگائے گا کہ سیمنٹ انڈسٹری بہتر ہے, اسٹیل بہتر ہے, یا آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں اگر آپ بینکس اور انشورنس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بہتر ہے. تو خود ہی آپ کی ایک سائیکل بنے گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کون سی کمپنیز ہیں جو بہتر ہے. تو ریسرچ بہت امپورٹنٹ ہے پتہ کرنے کے لیے کہ کون سی کمپنیز میں انویسٹ کرنا ہے. اب ہم اور وہی بات ہے جو سب سے سیف انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لانگ ٹرم ویو کے ساتھ. کبھی بھی, یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں, کبھی بھی اپنی ضرورت جو چیز آپ کو مہینہ 2 مہینے ایون سال میں بھی جس کی ضرورت ہو, آپ وہ چیزیں وہ اپنی سیونگز انویسٹ نہیں کریں, کیونکہ وہ سیونگز آپ کی ایمرجنسی پرپز کے لیے ہیں, وہ آپ کی انویسٹمنٹ پرپز کے لیے نہیں ہے. تو اپنی اس چیز کو بہت زیادہ بہت اہمیت دیں کہ سیونگز کا جو 2 حصے ہیں اس کو 2 حصے ہی رہنے دیں, ان کو بیچ میں مکس نہیں کریں.
اور جب آپ ریسرچ کریں گے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے ایک بہت بہتر کمپنی میں انویسٹ کیا ہے جس کا پیچھے سے گراف بہت بہتر ہے, اب وہ کمپنی اگر 20 سال سے ہے اور اس نے بہتر ہی پرفارم کیا ہے, وہ بھلے اس کے گراف میں اپس اینڈ ڈاؤنس آئے ہوں, کیونکہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جو کسی بھی کمپنی کی پروفیٹیبلٹی خراب کر سکتی ہیں. لیکن جب اگر آپ کو یہ اطمینان ہوگا کہ آپ نے ایک اچھی کمپنی میں انویسٹ کیا ہے تو آپ پینک نہیں کریں گے, اور آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ جب آپ دیکھ بھی رہیں گے اسکرین پہ کہ اس کی شیئرز نیچے جا رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے جو نیچے جا رہی ہے, تو آپ پریشان نہیں ہوں گے. آپ کو یہ پورا تسلی ہوگی کہ جب میرا اس انویسٹمنٹ سے نکلنے کا ٹائم آئے گا تب یہ بہتر ہو چکی ہوگی. اور ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو, صرف ساری انویسٹمنٹ کو ایک جگہ پہ نہ ڈال دیں. وہی جو ایک بہت ہی مشہور سینگ ہے, ڈو ناٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ, اسی طرح یہی چیز یہاں پہ اپلائی ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک تو پہلے ڈفرینٹ انویسٹمنٹ ایونیوز میں انویسٹ کریں, کیونکہ کچھ انویسٹمنٹ ایونیوز ہوتے ہیں جو اکانومی کے ساتھ, جب اکانومی بہتر ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بہتر ہوتے ہیں. کچھ ایونیوز ہوتے ہیں جب اکانومی خراب ہو رہی ہوتی ہے تب وہ بہتر ہوتے ہیں. تو کچھ کا ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے اکانومی سے, کچھ کا انڈائریکٹ ہوتا ہے. اور آپ کو اس چیز کا اندازہ لگانا چاہیے, اور اگر ہم اور ویبینارز کریں گے تو ہم اس چیز کو اور بلڈ اپ کریں گے, بیکاز آج کا بہت بیسک ہے. تو ہمیں اس چیز کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنی چیزوں کو ڈائیورسفائی کر سکتے ہیں, اپنے رسک کو ڈائیورسفائی کر سکتے ہیں. ایک دفعہ ہمارا رسک ڈائیورسفائڈ ہوگا تو ہم ظاہری بات ہے ہم اور اطمینان میں ہوں گے کہ اگر خراب بھی ہو رہی ہے تو ہم نے بہتر چیز میں انویسٹ کیا ہے, اور اگر اچھی ہو رہی ہے تو وہ اس نے بڑھنا ہی ہے اگر ہم نے کسی ایسی چیز میں انویسٹ کیا جو اکانومی سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. تو اور اس میں بھی دیکھیں, اب اگر ہم ڈفرینٹ انویسٹمنٹ ایونیوز میں کریں تو یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کچھ حصہ گولڈ میں لگانا چاہتے ہیں, یا کچھ حصہ ہم چھوٹی سی پراپرٹی پہ لگانا چاہتے ہیں, اور پھر باقی حصہ ہم اسٹاکس پہ لگانا چاہتے ہیں. اگر ہمیں اسٹاک سمجھ نہیں آتا, ابھی ہم لوگ کی نالج بہت کم ہے, یا ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہم ڈائریکٹلی اسٹاکس کو لے بیچ کر سکتے, تو ہمارے پاس دوسرا آپشن ہوتا ہے جو میوچل فنڈس کا ہوتا ہے, جس میں آپ ایک فنڈ کو, آپ کی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے وہ آپ کے انکم یا آپ کی سیونگس کو وہ کر رہی ہوتی ہے, انویسٹ کر رہی ہوتی ہے, اور وہ پھر آپ ٹائم ٹو ٹائم ان سے آپ کے پاس رپورٹس آتی ہیں, آپ کے پاس ڈفرینٹ فنڈ مینیجرز رپورٹ آتی ہے جس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ کتنی بہتر ہے یا کتنی خراب ہے. اور اس میں بھی آپ کے پاس میوچل فنڈس میں بھی آپ کے پاس بہت ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں الگ الگ, جیسے کچھ اسٹاک کچھ انڈیکس فنڈ ہیں, اس میں منی مارکیٹ فنڈ ہیں, اور کچھ فنڈ ہیں جو بالکل ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں اسٹاک سے, جو اسٹاک فنڈ ہوتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ, آپ اس کو پڑھ کے آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر اگر ہم نے یہ سوچا کہ نہیں ہم نے ساری اپنی انویسٹمنٹ اسٹاکس پہ لگانی ہے, پھر بھی ہم اس کو فردر ڈائیورسفائی کر سکتے ہیں سیکٹر وائز, ٹرم وائز, اور ڈویڈنڈ پے آؤٹ کے حساب سے. اب یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ساری انویسٹمنٹ سیمنٹس میں نہ لگا دیں, کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی سیمنٹ انڈسٹری میں اگر ڈائریکٹ ہٹ پڑتی ہے کسی بھی نیو پالیسی آنے کی وجہ سے, تو آپ کی ساری اسکرپٹس خراب نہ ہو جائے, آپ کی ساری انویسٹمنٹ خراب نہ ہو جائے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہ پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ کسی بھی اکانومی, اگر آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر رہے ہیں تو اس میں سب سے اچھے سیکٹرز کون سے ہیں. اگر آپ کی فرض کریں آپ کے پاس 1 لاکھ روپے انویسٹ کرنے کا, تو آپ جو سب سے اچھا سیکٹر ہے اس میں آپ بے شک 45,000 to 50,000 انویسٹ کریں. پھر اس کے بعد اس سے جو کم بہتر سیکٹر ہے اس میں 30,000 لگا دیں, اس کے بعد 20,000 لگا دیں. لیکن بہت ضروری ہے اپنی سیونگس کو, اپنی انویسٹمنٹ کو ڈائیورسفائی کرنا, کیونکہ وہی بات ہے جہاں پہ اگر آپ کو اپنی زندگی ایک سکون چاہیے, ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنے مستقبل کو سکون میں لانے کے لیے, اور اپنی آج کا حصہ ہم کچھ نکال رہے ہوتے ہیں جو ہم اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے ہوتے آگے لگانے کے لیے. تو وہ بہتر ہے تاکہ ہم آج کو صرف مالی طور پہ اپنی زندگی کو بہتر نہ کریں, لیکن ذہنی طور پہ بھی اپنے آپ کو بہتر کریں. اگر ہم ایک ہی جگہ پہ انویسٹ کر دیں گے تو ہمیں کانسٹنٹ ایک ٹینشن کا شکار رہیں گے کہ ہمارے پیسے کہیں ڈوب تو نہیں جائیں گے. پھر ایک اور چیز, شارٹ ٹرم ویو, چاہے آپ جتنا بھی ڈائیورسفائی کر رہے ہوں, شارٹ ٹرم ویو کبھی بھی ریکمینڈیڈ نہیں ہوتا کسی بھی مارکیٹ میں. لائک آپ کا انویسٹمنٹ اسکوپ جو بھی ہو, آپ کا انویسٹمنٹ ایونیو جو بھی ہو, شارٹ ٹرم ویو از نیور ریکمینڈیڈ. اس لیے آپ کا ہمیشہ یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ آپ کا جو انویسٹمنٹ ہورائزن ہے یا آپ کا انویسٹمنٹ ویو ہے وہ کم از کم 2 سال تو ہے ہی ہے. اور کچھ بھی ایمرجنسی جو بھی آپ کو ضرورت ہے, کسی بھی پیسے, کوئی بھی آپ کی جو سیونگس کا حصہ ہے جو آپ کو ضرورت ہے, وہ کبھی بھی آپ اسٹاک مارکیٹ میں یا کسی بھی انویسٹمنٹ میں انویسٹ نہ کریں.
اب ہم بات کریں گے امپورٹنس کی، انویسٹمنٹ کی امپورٹنس کی، کہ یہ صرف کس طرح یہ صرف ہمارے لیے نہیں لیکن اکانومی کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں اگر ہم کسی بھی کمپنی کو یا ہم کسی بھی سیکٹر پہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم اس کانفیڈنس سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سیکٹر آگے جا کے بہتر ہوگا. جب بھی ہم کبھی بھی شیئر پرائز اگر انکریز ہو رہی ہوتی ہے تو ایک بہت جنرل کانسیپٹ ہے کہ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اکثر جب اسٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہوتی ہے تو اکانومی بھی، ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اکانومی بھی اسٹیبل ہے اس وقت. اکانومی بھی ایک بہتر اس پہ ایکسلریٹنگ اکانومی ہے کہ وہ بڑھ رہی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جیسے جیسے انویسٹمنٹس بڑھیں گی، اگر آپ دیکھیں کسی بھی کمپنی میں اگر ہم کسی بھی بروکریج ہاؤس کا استعمال کریں گے یا اگر ہم ریئل اسٹیٹ میں کریں تو ہم کسی بھی ایجنٹ کا استعمال کریں گے، تو جیسے جیسے ادھر کام بڑھے گا ادھر ہی نوکریاں بھی بڑھیں گی، ادھر بھی وہاں پہ ضروریات، وہاں پہ اور لوگوں کی ضرورت پڑے گی. تو ایک جاب کریشن ہوتی ہے جب ہم انویسٹمنٹس کرتے ہیں، نہ کہ اگر ہم اپنے پیسوں کو اگر ہم بینک میں ہی رکھ دیں، سیونگس کر دیں، یا جو ایک جنرل نارم ہے سب کا، جیسے عورتوں کا نارم ہے کہ وہ کمیٹیز میں لگا دیتی ہیں یا وہ جنرلی بس کیش کو گھر میں سیو کر لیتی ہیں، یا پھر کوئی بھی ایسی جگہ پہ نہیں لگاتی جو ایک پروڈکٹیو ہو، تو اس میں ہم کسی بھی کوئی ہم کیپٹل گروتھ نہیں کر رہے ہوتے اس وقت. پھر بات آتی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے معیار کو بہتر کرتے ہیں اس طرح. جب ہم انویسٹ کرتے ہیں تو ہم ایک تو ہم جب انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی آج کی ضروریات کو پورا کیا، ہم نے آج کی کچھ حد تک خواہشات کو پورا کیا. 30% جب ہم نے بجٹ کی بات کی تھی تو ہم نے کچھ حد تک اپنی خواہشات کو پورا کیا، اور اس کے بعد ہم نے جب ہم انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک بہتر فیلنگ آتی ہے، ایک اندر کانفیڈنس آتا ہے کہ ہم لوگ کی جو آمدنی ہے اس کے ذرائع بڑھ گئے ہیں. تو انشاءاللہ اگر آگے جا کے جس ویو کے ساتھ ہم نے انویسٹ کیا ہے تو ہمارے پیسے آگے بڑھیں گے ہی. تو وہ جو ایک گروتھ ان انکم ہوتی ہے، ایک اس کو بڑھانا، وہ بھی ایک ہمارے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ کرتا ہے. پھر ایک اور چیز جو بہت اچھی ہوتی ہے کہ جب ہم انویسٹ کرتے ہیں تو جس طرح میں نے بات کی پہلے کہ ہم ریسرچ کریں، اس پہ ہم انویسٹ کرنے سے پہلے ریسرچ کریں اور ہم لوگوں سے گفتگو کریں، تو یہ ہماری اپنی معلومات میں اضافہ کرتی ہے. ہماری صرف ہم جس کمپنی میں ہم انویسٹ کریں اس کے حوالے سے، سیکٹر کے حوالے سے. پھر جنرلی جب ہم انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ملک کے بھی حالات دیکھتے ہیں کہ ملک کے حالات آنے والے وقتوں میں کیسے ہوں گے، کیونکہ ہم آج کے لیے انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے. آج اگر اچھا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کل برا ہو رہا ہوگا تو ہم کم انویسٹ کریں گے اور ہم بولیں گے کہ نہیں ہم فیوچر میں تھوڑا سا کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ آج برا ہے تو وہی بات ہے جو ڈو ناٹ مس دا بوٹ، کہ آج اگر آج نیچے ہے مارکیٹ تو ڈسکاؤنٹ پہ لیں گے نا. ہم شاپنگ بھی جاتے تو ہم سب سے پہلے اس دکان پہ جاتے ہیں جہاں پہ سیل لگی ہوتی ہے. تو بہتر وہ ہے کہ آپ وہاں اس وقت انویسٹ کرو جب آپ کو چیزیں نیچے مل رہی ہو، کیونکہ آپ کا ریٹرن بہتر ہو. اور کیا پتا اگر آپ نے 100 روپے لگائیں یہ سوچ کے کہ آپ کو 2 سال بعد 120 چاہیے، تو اگر آپ اس ٹائم پہ انویسٹ کرو گے جب آپ کو ڈسکاؤنٹ پہ چیزیں مل رہی ہیں تو آبویسلی آپ کو 120 کا ریٹ شاید 6 مہینے بھی مل جائے. اب وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ اس کو نکال کے واپس ری انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہیں اور، یا آپ کو اپنی انویسٹمنٹ میں اتنا فیتھ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اگر یہ 120 اتنا جلدی ہو گیا تو یہ 150 ہو جائے گا 2 سال بعد. تو یہ جو کانفیڈنس ہے، یہ جو نالج ہے، یہ جو ایک سائیکل چلتی ہے آپ کے ذہن کے اندر، یہ آپ کو ایک بہت پروڈکٹیو ذہن کی طرف لے کے جاتی ہے. اور کسی بھی نیشن کے لیے بہت اچھا ہے کہ اس کی جو عوام ہے وہ انویسٹمنٹ کی طرف اس کا رجحان ہو، تاکہ گفتگو بہتر ہو سکے، تاکہ ہم جب بھی ہم کسی سے بات کریں تو ہمیں پتا ہو کہ کسی بھی چیز کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. پھر ایک اور چیز جو بہت ہیلپ کرتی ہے جب ہم مستقبل کے لیے انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آبویسلی ہم ہر آنے والے وقت کے ساتھ ہماری عمر بڑھ رہی ہوتی ہے تو ہم ریٹائرمنٹ کی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ایک پول بن رہا ہوتا ہے ہماری انویسٹمنٹس کا، وہ ایک طرح سے ہماری ریٹائرمنٹ سیونگس بھی بن سکتا ہے، اور ہم اس کو ریٹائرمنٹ سیونگس کی طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم 2 سال تو ایک منیمم ہے، لیکن ہم یہ بھی تو ذہن بنا سکتے ہیں کہ میں اس کو تب نکالوں گی جب میں ریٹائر ہو جاؤں گی اپنی جاب سے، تب تک وہ گرو ہو کر بہت بڑا ہو چکا ہوگا. تو اس لحاظ سے انویسٹمنٹ صرف کسی بھی ایک انڈیویجول کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ ہیلپ کرتی ہے ایک پوری اکانومی کو اگر ایک شخص انویسٹ کرتا ہے. اب ہم اپنے کنکلوژن کی طرف آگے بڑھیں گے، جس پہ مجھے پتا ہے جو آپ لوگ بہت لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ اگر اتنی زیادہ انسٹیبل اکانومی ہے جو کہ وہ اس وقت ہے اور ہم جس کا شکار ہوئے ہیں اس وقت بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، اور ہر انویسٹمنٹ کسی بھی ایونیو میں آپ انویسٹ کریں تو وہ اکانومی کے ساتھ اس کا ریلیشن ہوتا ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے، کسی کا ڈائریکٹ ہوتا ہے، کسی کا انڈائریکٹ ہوتا ہے.
बट यही है ना कि डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कोई फायदे में होगा और कोई नुकसान में होगा, क्योंकि एक होगा बेचने वाला और एक होगा लेने वाला. तो ये जो एक हमारी मनफी सोच हमारे जहन में बन गई है कि पाकिस्तान एक बहुत ही इनस्टेबल टाइम से गुजर रहा है, तो हम क्यों इन्वेस्ट करें, या हमें क्या जरूरत है इन्वेस्ट करने की, हम बैंक में पैसे रख लें जो सेफ है ताकि कम से कम 2000 है तो 2000 ही रहे. लेकिन क्या 2000 2 साल बाद आपको 2000 उतने ही अच्छे लगेंगे? क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि 2000 3000 हो या 2500 हो चुके हों? तो इसीलिए आपके जहन में ये होना चाहिए कि इसीलिए मैं बार बार जिक्र करती हूँ डाइवर्सिफिकेशन का और रिसर्च का, क्योंकि चाहे जितनी भी नेगेटिव इकोनॉमी, जितनी भी खराब इकोनॉमी चल रही हो, जितनी भी हमारी मनफी सोच हो, हर चीज़ में उसने वापस आना है. कोई ये नहीं है कि अगर स्टॉक मार्केट खराब है तो वो खराबी होती चली जाएगी. 2008 में भी स्टॉक मार्केट खराब हुई थी, ग्लोबल रिसेशन आया था, तो उसके बाद ऑब्वियसली वो बहुत ऊपर भी गई. तो वही चीज़ है कि जिस तरह हम बोलते हैं हर उरूज को जवाल है, तो फिर वापस जवाल के बाद उरूज है. तो व्हाई नॉट जवाल पे इन्वेस्ट करें ताकि उरूज का फायदा ले सकें, और अपनी एंट्री एग्जिट और होल्ड जो पॉइंट्स है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें. क्योंकि हम लोग, मैं स्टॉक मार्केट में अक्सर देखती हूँ, हम लोग सबके पास जो हमने सेविंग्स में से हमने ये तो कर लेते हैं कि हम 100 रुपए जो है वो हम इन्वेस्ट करेंगे, बट हमें ऐसा लगता है कि आज ही हम इन्वेस्ट कर दें 100 के 100, क्योंकि कल पता नहीं वो शेयर्स बढ़ जाएंगे. हमारे जहन में ये नहीं आता कि वो कम भी तो हो सकते हैं. तो हमेशा ये बात याद रखें कि कैश इज योर बेस्ट फ्रेंड. यू शुड हमेशा 20% आपके पास कैश अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आप गिरती हुई मार्केट का या गिरते हुए इन्वेस्टमेंट, किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का फायदा उठा सकें. तो ये चीज याद रखें कि जरूरी नहीं है कि आपके पास, आपने अगर एक हिस्सा भी तकसीम कर लिया अपनी सेविंग में, इमरजेंसी सेविंग्स हटा दी, इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग हिस्सा तकसीम कर लिया, तो वो जरूरी नहीं है कि वो आपने आज अपना अकाउंट खोला है स्टॉक में, आपको आज ही वो पूरे हिस्से के शेयर्स खरीदने हैं. आप ये अंदाजा लगाएं कि आज मार्केट है कहाँ पे, और आप ये फिर इसके बाद पढ़ें कि क्या मार्केट बेहतर होते हुए नजर आ रही है, बुरी होते हुए नजर आ रही है. लेकिन उस मार्केट के अंदर अगर आपको लग रहा है कि जो आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है उसके शेयर्स वो उसमें बेहतरी आ सकती है, तो आपको चाहिए कि आप आज इन्वेस्ट कर दें. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो कोई भी ऐसी खबर आ सकती है, जैसे कोई मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी आने वाली है, या कोई भी नई ऐसी पॉलिसी आने वाली है जो उस सेक्टर को या उस कंपनी को डायरेक्ट हिट करेगी, तो आप इंतजार करें एक बेहतर वक्त को आने का जब आपको बेहतर प्राइसेस पे चीजें मिल सकें. और इस चीज को अपने जहन में डाल लें कि बैंक में पैसे रखना या फिर करंट अकाउंट में बेसिकली, जिसमें आपको ग्रोथ भी नहीं हो रही है, उससे बहुत बेहतर है कि अपनी सेविंग्स को, अपनी जो इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ योर सेविंग्स है उसको इन्वेस्ट करें. कोशिश करें उसको इन्वेस्ट करें, या फिर अपना जहन इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर आए. बेशक आप बेहतर वक्त का इंतजार करें, लेकिन अपना जहन इन्वेस्टमेंट की तरफ बनाएं, ताकि आप अपने मुस्तकबिल को बेहतर कर सकें. जो कॉन्स्टेंट इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है, उसको भी आप अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करने के लिए आपको ऑब्वियसली फ्यूचर में आपको इन्फ्लेशन के साथ चलना पड़ेगा. तो वो इन्वेस्टमेंट के बगैर तो पॉसिबल नहीं है ना. आपकी जो अभी आमदनी है उसके साथ तो वो पॉसिबल नहीं है. तो इस चीज का आपको बहुत खास ख्याल रखना है. अब हम चलेंगे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ. मैं देखूंगी जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दूंगी. अच्छा, एक सवाल है कि क्या ब्रोकर के बगैर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स हम बाय और सेल कर सकते हैं कि कोई ऑनलाइन मीडियम है? तो जी बिल्कुल ऑनलाइन मीडियम है, और हमें ब्रोकर में हमें ऑब्वियसली हमें अकाउंट खुलवाना होता है. जो हमें बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनके पास ऐप अवेलेबल है, ऑनलाइन ऐप अवेलेबल है, जो लैपटॉप पे भी आप जिस पे वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और मोबाइल पे भी कर सकते हैं. और फिर आप डायरेक्टली बाय एंड सेल आपको किसी को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है, किसी और को भी इंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है. आप वो ऐप सीख सकते हैं, और सारे यूजर मैनुअल्स भी अवेलेबल है. आप डायरेक्टली बाय एंड सेल कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी मर्जी. अगर आपने एक दफा स्टॉक बाय कर लिया है और आपको 2 साल तक रखना है, तो आप हमेशा अपने जो सीडीसी है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, आप हमेशा अपने शेयर्स उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, और अपने ब्रोकर, जो आपका ब्रोकर अकाउंट है उसमें से निकाल के वहां ट्रांसफर कर सकते हैं. और फिर जब आपका सेल करने का टाइम आएगा तो आप वापस ब्रोकर के अकाउंट के थ्रू सेल कर सकते हैं. तो यस, आपके सवाल का जवाब है कि हाँ, आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट अकाउंट आपका ओपन ब्रोकर के थ्रू होगा. आपके पास एक्सेस होगा खुद ट्रेड करने के लिए.
تو یہ دوسرا سوال ہے کہ ایٹ لیسٹ پرنسپل اماؤنٹ جہاں پہ رکا جس میں مل سکے اس کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے. اب اس کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ میں یہ بولوں گی ڈویڈنڈ. ایک تو فنڈامنٹلی اسٹرانگ اسٹرپ جس کی ہسٹری بہت اچھی ہو, جس کا ایسی اسٹاک پرائز کہ اس سے کم نہیں ہوگی, ان شیئرز میں انویسٹ کرنا کہ آپ اچھی ریسرچ کریں ان میں انویسٹ کریں, اور اس کے بعد ان شیئرز میں انویسٹ کریں جن کا ڈیویڈنڈ پے آؤٹ اچھا ہے. آپ کو اگر آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کچھ کمپنیز ایسی ہیں جن کا ایوری 3 منتھ جو کوارٹرلی پے آؤٹ ہوتا ہے, کسی کا ہاف ایئرلی ہوتا ہے, کسی کا اینیول ہوتا ہے, تو آپ ان کمپنیز میں انویسٹ کریں کہ جس کی آپ کو ایک الگ سے بھی گروتھ ہو, اور وہ بھی اس میں بھی آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ وہ آپ وہ ان کو ری انویسٹ کریں یا آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے. Okay, so another question is, what is the best source? What is the best source for of knowledge for new investors when investing? سب سے بیسٹ سورس ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اپنی ویب سائٹ جو ہے www.psx.com.pk. اس پہ آپ کو سارا ڈیٹا اویلیبل ہے, اور اس کے علاوہ اگر آپ جنرلی اخبار پڑھ کے آپ کو ایک پرٹیکولر سیکٹر کا اندازہ ہو جاتا ہے, اور آپ کو سیکٹرز کے بعد آپ کو آپ نے کمپنی کے بارے میں پڑھا ہے, تو آپ اس کمپنی کی بھی پرٹیکولر ویب سائٹ پہ جا کے اس کے بارے میں ساری انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. بٹ ایک جنرل ڈے ٹو ڈے پرپز کے لیے یا پھر ایون لانگ ٹرم میں آپ کے پاس اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ پورا ڈیٹا پورٹل اویلیبل ہے. اس کی ایک اپنی ویب سائٹ ہے, اور اس کے بعد فردر ٹریڈنگ کے لیے ٹریڈنگ اسٹریم کے لیے الگ ایک فردر آپ کو ری ڈائریکٹ کرتی ہے. تو آپ آلموسٹ ایوری تھنگ وڈ بی دیئر آن دا ویب سائٹ. Okay, if the broker forces us to buy or sell, should we listen to them or go with our own research? I think بروکر کی آپ بات سنیں ضرور. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو ہم کسی بھی فیصلے تک پہنچنے کے لیے ہم یہ بولتے ہیں کہ ہمیں سب باتیں سب کی سننی چاہیے, کرنی اپنی چاہیے, اسی طرح یہاں پہ بھی ہمیں بروکر کا سے وجہ پوچھنی چاہیے. جب اگر وہ فورس کر بھی رہا ہے تو آپ پوچھو کہ وجہ کیا ہے, اور اگر آپ کو وجہ لاجک میک کرتی ہے, آپ نے اپنی ریسرچ کے حساب سے, مطلب آپ نے ریسرچ کی, آپ نے بروکر سے پوچھا اور آپ کو لاجک میک کر رہی ہے کہ ہاں وہ جو بول رہا ہے وہ ٹھیک بول رہا ہے, تو ہاں آپ سیل کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں آپ کے پاس انف انفارمیشن نہیں ہے, آپ کی اپنی ریسرچ بھی پوری نہیں ہے, بروکر بھی نہیں, تو آپ کسی تیسری پارٹی سے پتا کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کیا پتا آپ کے ساتھ کسی اور نے بھی وہی پرٹیکولر کمپنی میں انویسٹ کیا ہو, اگر وہ بیچ رہے ہیں تو آپ ان سے لاجک پتا کریں. تو ہمیشہ یہ فوراً ڈیسیشن نہ لیں, کیونکہ یہی مقصد ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا کہ آپ کو فوری ڈیسیشن نہیں لینا چاہیے, کیونکہ جب بھی آپ فوراً ڈیسیشن لیں گے آپ غلطیاں بھی کر سکتے ہیں. تو نہیں, بروکر کو ہمیشہ سننا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر وہ آپ کی ریسرچ سے میچ کر رہا ہے اور آپ کی لاجک سے میچ کر رہا ہے تو بے شک آپ سننا بہتر بھی, کیونکہ وہ مارکیٹ میں ہیں اور وہ ان کے پاس نالج بھی ہے. How to start an account with a brokerage firm? اسٹارٹ این اکاؤنٹ, اس کے لیے آپ کو ایک تو پرٹیکولر ڈیسائڈ کرنا ہوگا کہ آپ کو کون سے بروکریج فرم میں اکاؤنٹ کھولنا ہے. آپ جب وہ ڈیسائڈ کر لیں گے تو آپ گوگل کر سکتے ہیں یا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں, ان کے ہیلپ لائن کو کال کر سکتے ہیں, کال سینٹرز پہ کال کر سکتے ہیں. اور اکثر بہت سارے ابھی انہوں نے یہ فیسلٹی دی ہے بہت بروکرز نے کہ وہ آپ کے گھر پہ بھی رائڈر بھیج کے آپ کے سارے ڈاکیومنٹس کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ ایک دفعہ رائڈر آ سکتا ہے آپ کو اکاؤنٹ فارم بھیجنے کے لیے, اور کبھی کبھی وہ آپ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں, اور پھر آپ کو بینک ویریفیکیشن کرانا ہوتا ہے اور اکاؤنٹ اوپننگ فارم کو فل کرنا ہوتا ہے, اینڈ دین آپ کو اپنا چیک دے کے تقریباً 3 سے 4 دن کا یہ وہ ہوتا ہے پروسیجر ہوتا ہے جس میں آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے, اور پھر آپ ریڈی ٹو انویسٹ ہوتے ہیں. If your stock price is going down, is there any tip at which point one should sell out share to avoid further loss, or should one hold the shares? یہ ساری بات, اس کا جواب سب سے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے نیوز کیا آ رہی ہے, اسٹاک پرائز کیوں گر رہی ہے, اور کتنے لوگ, ایک تو بہت زیادہ اندازہ آپ کو اسی بھی پرٹیکولر, اگر آپ مارکیٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا سیلر کا والیوم بہت بڑا ہے, تو اس سے آپ کو یہ انڈیکیشن ہوگی کہ کوئی نہ کوئی ایسی نیوز آئی ہے جو لوگوں کو اپنی انویسٹمنٹ سے باہر نکلنے کے لیے مجبور کر رہی ہے. پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پتہ کریں کہ کیوں یہ نیوز آئی ہے. اگر ایسا لگتا ہے کہ وہ نیوز ایک ایسی نیوز ہے جو
2-3 مہینے میں حل ہو جائے گی, یا آپ کی انویسٹمنٹ ایکسپیکٹیشن جو ٹائم ہے اس سے پہلے وہ حل ہو جائے گی. تو بہت امید یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے اس ریٹ سے بڑھ جائے جس پہ آپ نے خریدا ہے. لیکن اگر وہ نیوز ایسی ہے جو ایک لمبے عرصے کے لیے آپ کی شیئرز کو افیکٹ کر سکتی ہے نیگیٹولی, تو وہ تب بہتر ہوتا ہے کہ آپ اور مزید لاس کرنے سے بہتر ہے کہ آپ آج لاس کو بک کریں اور آپ کسی بہتر انویسٹمنٹ میں لگا دیں جس میں اس کو بڑھنے کی گنجائش ہے. وہ ساری بات ریسرچ سے ہوتی ہے, اور ریسرچ صرف یہ نہیں کہ آپ ایک دفعہ انویسٹ کر کے بھول گئے, آپ کو ایک کانسٹنٹ اس سائیکل میں آنا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو 24 گھنٹے اسی چیز کو دیکھنا ہے, بٹ ہفتے میں ایک دن بیٹھ کے تھوڑا ٹائم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جس سیکٹر میں انویسٹ کیا ہے, جس کمپنی میں انویسٹ کیا ہے, وہ کس طرف جا رہی ہے. From where can I get the company's reports? They are all available. کمپنی کی پرٹیکولر ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں اور اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں. اوکے. What is the minimum account required to invest in a brokerage house? زیادہ تر کا 100,000 ہے, بٹ یہ ویری کرتا ہے الگ الگ بروکریج ہاؤس میں, بٹ میں نے جو سب سے زیادہ سنا ہے وہ 1 لاکھ ہے. ہم شیئرز کو اب وائی کانٹ وی کیپ شیئرز ان دا فزیکل فارم؟ جب سے ہر چیز کمپیوٹرائز ہو رہی ہے اور چیزیں آن لائن آ گئی ہیں, تو ایون ہم ان کو فزیکل فارم میں نہیں کر سکتے, ہم ان کو ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم ان کو CDC میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنے بروکریج کے اکاؤنٹ سے, جو بہت سملر ہے فزیکل ہونے کا, کیونکہ وہ ہمیں کنفرمیشن دیتا ہے کہ ہمارے شیئرز سیکیور ہیں. لائک یہ بیسیکلی ایک لاکر کی طرح ہے جو ہمارے شیئرز کو سیف گارڈ کرتا ہے, اور جب بھی ہمیں بیچنا ہو ہم واپس اپنے بروکر کے اکاؤنٹ میں ڈلوا سکتے ہیں ان کو سیل کرنے کے لیے. تو فزیکل ہونا یا نہ ہونا آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ ہے. According to the market conditions these days, should we invest in the stock market? If yes, long term or short term investments? یہ میں اپنے بار بار میں اپنے اس میں کور کر چکی ہوں. آئی تھنک کوئی بھی اسٹاک مارکیٹ از اے گڈ ویری گڈ انویسٹمنٹ, اسپیشلی جب ہم لکوڈیٹی کے حساب سے بات کرتے ہیں تو اسٹاک مارکیٹ ایک بہت ہی بہتر ایونیو ہے. اور ہمیشہ اپنا جو آپ کا جو ویو ہے وہ لانگ ٹرم ہی ہونا چاہیے. کبھی بھی کسی بھی, اگر ہم اسٹاک مارکیٹ میں نہیں بھی انویسٹ کر رہے ہیں تو ہمارا کسی بھی انویسٹمنٹ ایونیو میں ویو ہمیشہ لانگ ٹرم ہونا چاہیے. What are other sources where women can invest if they are sitting at home? وہی میوچل فنڈس, لائک آئی تھنک بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ اس چیز پہ گھبرا رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں انف انفارمیشن نہیں ہے اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں. تو اسی لیے جو میں نے پچھلے اپنے پریزنٹیشن میں بھی ڈسکس کیا, میوچل فنڈ از اے ویری گڈ آپشن. اگر آپ چاہ رہے ہیں آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں تو آپ obviously انڈائریکٹلی آپ انویسٹڈ اسٹاک مارکیٹ میں ہی ہوتے ہیں, تو وہ ایک بہت اچھا آپشن ہے. پھر دین بانڈز از این آپشن, آپ اس میں انویسٹ کر سکتی ہیں, گولڈ میں انویسٹ کر سکتی ہے. بٹ گولڈ سے آپ کو کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ جسے ہم کیپٹل گروتھ کی ہم نے بات کی اکانومی میں, یا ہم نے نالج کی بات کی, تو اس میں آپ کو ایک اسپیسیفک ہوگا کہ گولڈ بڑھنا ہے یا کم ہونا ہے, اس میں آپ کی نالج جنریشن نہیں ہوگی کچھ بھی. تو میں بار بار یہ ریکمینڈ کروں گی کہ کسی ایسی چیز میں انویسٹ کریں جس میں آپ کی اپنی گفتگو اور آپ کی سوشل سرکل میں آپ ایک بہتر گفتگو کر سکیں اور بہتر اور انفارمیشن آپ ڈسیمینیٹ کر سکیں. What are the key aspects to look for while analyzing company data on PSX website? Company management, company history is very important. کمپنی کی ارننگس پر شیئر بہت امپورٹنٹ ہے, پی ریشیوز بہت امپورٹنٹ ہے, انہوں نے ڈیویڈنڈس کیا دیا ہے. ایک ڈیویڈنڈ پیئنگ کمپنی جو اپنے پروفٹس کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے, بہت ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ایک بہت بہتر کمپنی ہو سکتی ہے. تو اس طرح یہ چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنی ہوتی ہے. اس کو ہم نارملی کہتے ہیں فنڈامنٹلز. تو کمپنی کتنی اسٹرانگ ہے اور کمپنی کی مینجمنٹ کتنی آنیسٹ ہے, وہ دیکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ obviously کسی بھی کمپنی کا جو فیوچر ہے وہ اس کی مینجمنٹ پہ بلڈ ہوتا ہے اور اس کے ریزلٹس پہ بلڈ ہوتا ہے, اس کے اکاؤنٹ سے بلڈ ہوتا ہے. تو آپ اس کی پروفیٹیبلٹیز دیکھیں کہ کمپنی جو کمپنی کے اپنے ایکچوئل آپریشنز ہیں وہ اس میں کتنا بہتر پرفارم کر رہی ہے.
Okay. Can PSX take action on defaulted suspended companies to save retail investors? Which is main cause of which retail investors are shut? Okay, yeah, company PSX is a regulatory authority, or like obviously oversee SECP bhi karta hai, Securities and Exchange Commission of Pakistan. So default and सस्पेंडेड कंपनीज को बिल्कुल वो एक्शन ले सकता है, और वो लेता है. वो अक्सर उनके वो जो एक्सचेंज से वो उनकी कंपनीज जो है वो फ्रीज हो जाते हैं, उनके शेयर्स या उसमें आ जाते हैं, डिफॉल्ट काउंटर पे आ जाते हैं. तो यस, उसको बिल्कुल पीएसएक्स को बिल्कुल राइट है कि वो एक्शंस ले सके. मजीद क्वेश्चंस हम लेंगे, हम जैसे हम आगे बढ़ेंगे और वेबिनार की सीरीज में हम अपने क्वेश्चंस को मजीद कंटिन्यू करेंगे, और अगर मैं किसी क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं कर पाई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जब हम मैं कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक जो है वो उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड हो. अगर आपको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं www.psx.com.pk, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है तो आप हमेशा PSX को ईमेल कर सकते हैं info@psx.com.pk पे. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. अल्लाह हाफिज.